नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आज प्रोग्राम में ज़मीर साहब की अदम मौजूदगी में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। थिंक टैंक का आज आप हिस्सा हैं। सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर खुमन हस्बे मामूल प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। और ज़ाहिर है चर्चा जिस बात का है वो है मरियम नवाज़ का हालिया इंटरव्यू। नवाज शरीफ साहब की जानिब से आज भी उनकी तकरीर में सख्त बयानियाँ वो इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इस पर जो मरियम नवाज़ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मशरूत मुज़ाकरात का अंदिया है, इसको अचंभे की निगाह से देखा जा रहा है कि क्या मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने चचा के मुफाहमाना अंदाज़ की जानिब राग़िब हो चुकी हैं, उनसे कायल हो चुकी हैं, या फिर कुछ पस पर्दा मुज़ाकरात या बातचीत या रवाबित ऐसे हैं जिसकी वजह से उनके रवैये में लचक देखने में आ रही है। और कहा जा रहा है कि PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात मुमकिन है। इससे पहले कहा गया था कि मुज़ाकरात नहीं, नो ऑप्शन। तो शामी साहब, ये जो उनकी बात है ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए का रद्द है या मौजूदा हालात में एक वाहिद रास्ता, दरमियानी रास्ता? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है और उसमें बड़ा अबहम है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है और ये कहा गया कि हम PDM के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे और आवाम के सामने करेंगे, मगर दूसरी तरफ ये बात कही गई कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे। तो ये यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा खोला गया और फिर ये भी कह सकते हैं कि दूसरा दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो एक फरीक है सारी सियासी सूरत हाल में, जिसके पीछे भी एक ताकत है कानून की और आइन की, उसको आप ख़त्म कैसे करेंगे और ख़त्म होगी तो फिर फ़ौज से मुज़ाकरात कैसे शुरू होंगे? तो मरियम ने जो बात कही है, मैं तो ख़ुद जो उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक तरफ से बात शुरू की जाए तो जो आप कह रही हैं वो नज़र आता है कि दरवाज़ा खोल दिया गया। दूसरी तरफ से बात समझ में नहीं आती कि दरवाज़ा खुला कैसे है, ये तो पहले से भी बंद हो गया। देखिए, मुज़ाकरात के दो बुनियादी फरीक हैं, एक मौजूदा हुकूमत है, एक अपोजिशन है। जब तक फौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा न कर ले वो बुनियादी फरीक नहीं हो सकती। फौज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, लेकिन वो हुकूमत से अलग नहीं है। हुकूमत की ख्वाहिश के खिलाफ या उसको ख़त्म करके किस तरीके से मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो जो बात कही गई है, मेरा ख्याल अगर उस पर गौर किया जाए तो जो कहने वाला जो है उसको भी तो इसकी वजाहत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो तज़ाद नज़र आ रहा है ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। तो वाकई वो क्लियर नहीं है कि जब उनसे पूछा गया सलमान साहब कि आप इन हाउस मुज़ाकरात, इन हाउस जो चेंज है उसकी बात कर रही हैं या माइनस इमरान खान, तो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा इस पर देखा जाएगा। यानी कि वो क्लियर खुद भी नहीं थी ये बात करते हुए। देखिए आयशा, जैसे शामी साहब ने बात की है कि एक कन्फ्यूजन है, तो उनकी पार्टी के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है, इसलिए कि जब आप पार्टी का बयानिया देखते हैं तो वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, वो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं और पार्टी के लीडर कहते हैं कि इमरान खान हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला तो उनके पीछे वाले हैं। और मरियम साहब अपने इंटरव्यू में डायलॉग की बात कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर भी है। एक बात अच्छी हुई है कि यही बात तो चौधरी निसार अली खान कह रहे थे, यही बात तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो अभी भी वो नहीं कह रहे। देखें, ये बात दुरुस्त है कि आज जो उनका खिताब था वो अपने उसी बयानिया पे खड़े हैं, लेकिन आयशा, ये जो सियासत है ना, ये डायलॉग के अमल का ही नाम है। दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि कभी भी डेडलॉक नहीं होता। मुझे तो एतराज़ ये बात है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। शामी साहब ने तो खालिस्तान आइनी बात की है कि आइन के तहत फ़ौज जो है हुकूमत के ताबे है, और लेकिन पाकिस्तान के कुछ हक़ाइक़ भी हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, और उन्होंने सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं खड़े होना होता, उन्होंने रियासती मफादात भी देखने हैं। मैंने पहले भी
کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ ڈیڈ لاک کی بات انہوں نے کی ہے, لیکن ان کے ہاں ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. انہوں نے بعض اہم ایشوز پہ پاکستان کے اہل سیاست کو وہ اعتماد میں لیتے ہیں, ان کی پلس میں محسوس کرتے ہیں. اور میرے ذاتی علم میں بھی ہے کہ دیکھیں پارٹی نے تو پابندی لگائی تھی کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, کہ یہ بہت بڑا تضاد ہے, یہ ایک کنفیوژن ہے. بات یہ کہ پارٹیز, ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ یہاں پر شخصیات معتبر ہو جاتی ہیں, پارٹیز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. آپ حکمران پارٹی دیکھ لیں, آپ اپوزیشن کی پارٹیز دیکھ لیں, یہاں پر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ فیصلے کرتی ہیں اور پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج پارٹی کے ایک سینئر لیڈر سے میری بات ہوئی ہے, تو وہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ نے اس میں سے کیا اخذ کیا. میں نے کہا ہم نے تو اس میں سے کنفیوژن اخذ کیا ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب ڈائیلاگ کا لفظ آتا ہے تو آپ ایک سٹیپ پیچھے آئے ہیں. کہ ایک طرف تو آپ نے ایک ڈیڈ لاک قائم کیا ہوا تھا کہ بات ڈائیلاگ سے ہی آگے بڑھے گی, اب تو وہ جو بات ہو رہی ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی, یہ بھی ایک نقطہ نظر. یہ سب سے پہلے بات میاں رضا ربانی نے کی تھی, پھر جسٹس آصف سعید کھوسے نے بات کی تھی. دیکھیں ہم پھنسے تو ہوئے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے کہ ایک منتخب حکومت موجود ہے, وہ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی ایسا دن نہیں آتا جس دن جناب پرائم منسٹر اپوزیشن کے خلاف چیختے چلاتے نظر نہ آتے ہوں. کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ اپوزیشن حکومت کو گرانے کا عزم ظاہر نہ کرتی ہو. وزیر اعظم نے تو اظہار ناپسندیدگی بھی کیا تھا کہ جنرل باجوہ مجھے اپوزیشن سے ملاقاتوں کے بارے میں بتاتے رہتے تھے, لیکن انہیں ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں عائشہ, ہر پرائم منسٹر یہی بات کرتے ہیں, لیکن میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے, حقائق سیاسی یہی ہیں کہ وہ ریاست کے مفادات کے حوالے سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اسی سیاسی حقیقت کو تو چیلنج کر رہی تھی نون لیگ. دیکھیں نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں, یہ ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدان بیان دیتے رہتے ہیں, ان میں کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں, کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے جو سمجھنا ضروری ہے کہ جو مریم صاحبہ نے جو بیان دیا ہے وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پہلے آپ اس کو فارغ کریں, حکومت کو فارغ کریں. یعنی آپ نہیں, فارغ کون کرے پروفیسر صاحب؟ جس کو کہہ رہی ہیں وہی فارغ کریں. یہی تو ٹریجڈی ہے اس سٹیٹمنٹ کی کہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ اداروں کا کردار کم ہو, دوسری طرف اسی ادارے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے ہمیں دکھا دیں. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. دیکھیے وہ اس لیے تضاد نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے ایک تو حکومت کو نکال دیں, پھر جب گفتگو کا اگر کبھی موقع آتا ہے, وہ تو امکان نہیں ہے, لیکن اگر چلیے موقع آتا ہے تو پھر انہوں نے وہی جو داستان نواز شریف صاحب نے سنائی ہے اسی داستان کو لے کے آ کے چلیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت سیف ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو, مستحکم ہو, تو ڈائیلاگ اداروں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائیلاگ پولیٹیشنز کو آپس میں کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ماحول ہے جو اس وقت ہے کہ اب گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, اور یہ سب چور ہیں, اچکے ہیں, اگر گورنمنٹ کی یہ پرسپیکٹیو ہے اور اپوزیشن کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جعلی وزیر اعظم ہے, پہلے اس کو نکال دو, یہ پتہ نہیں کس طرح آ گیا ہے, الیکشن فراڈ تھا, یہ وغیرہ وغیرہ. اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تو ادارے, سول ادارے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. سول ادارے اس وقت مضبوط ہوں گے جب یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں. سیاستدان, پہلا ڈائیلاگ سیاست دانوں کے اندر ہونا چاہیے. لیکن پروفیسر صاحب آپ نے یہ کیوں کہا کہ گفتگو کا ادھر امکان نہیں ہے, کیوں ایسے کہا؟ وہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا, پہلے یہ بات, یہ آرگومنٹ ختم کر لوں گا. دیکھیں سیاست دانوں میں اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو اس سے ادارے مضبوط ہوں گے, اس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, وہ ہے صحیح طریقہ. اور جب اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, سیاسی ادارے مضبوط ہوں گے, اور آپس میں یہ ہر وقت دست و گریبان نہیں ہوں گے, تب جو ریاستی ادارے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے چلے جاتے ہیں. ریاستی اداروں کی حیثیت اس وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مریم نے ایک بیان دیا, اس کی مخالفت موجود ہے نا, گورنمنٹ کی مخالفت ہے. اگر آج عمران کو بیان دیتا ہے, اس بیان کی مخالفت موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جب آپس میں لڑتے ہیں تو آپ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں بیوروکریسی کو,
اور ملٹری کو 2 ادارے. پھر جب آپ کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں تو بہت سے سیاسی مسائل جو پارلیمنٹ میں حل ہونی چاہیے اس کے لیے آپ جوڈیشری کے پاس چلے جاتے ہیں. جوڈیشری کے پاس آپ چلے, جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے, اس کے پاس چلے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کیوں امکان نہیں ہے, اس لیے امکان نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے ڈائیلاگ نہیں کرے گی. اگر فوج کو اپروچ کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ کے تھرو اپروچ کرنا پڑے گا. اور ہاں پھر یہ ہے کہ یہ تو ایک پارٹی کا بیانیہ ہے نا, ابھی تو پوری نہیں پی ڈی ایم کا نہیں ہے. پی ڈی ایم کا تو الگ ہوگا, ظاہر ہے وہاں پر تو بات. دیکھیے پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ اس وقت ہوگا جب پی ڈی ایم ایک ریزولوشن کے تحت یہ کہہ دے کہ جو یہ بی بی نے کہا ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں اور ہمارے بہاف پہ یہ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, تب ہوتا ہے یہ پی ڈی ایم کا. اس وقت یہ ایک پارٹی کا ہے اور اس کی بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو ٹائم آپ کو دیکھیے. پروفیسر صاحب آپ انٹرسٹ برقرار رکھیں, تھوڑے کیوریوسٹیز پہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا. نہیں آج ہی کے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن مریم نواز کا بیانیہ, کیا آپ نون لیگ کا بیانیہ سمجھا جائے خاور؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ یہاں سب لیڈرز دہرا دیں تو بات ہے. دیکھیں ایک تو بہت شکریہ سلمان غنی صاحب نے وہ میری خبر کی تصدیق کر دی کہ جو رابطے رائیونڈ اور لندن کے درمیان ہوتے ہیں وہ بیچاری جو پاکستان کے اندر ان کی دوسرے اور تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے ان کو اس چیز کا کچھ علم نہیں ہے کہ پارٹی جا کس سمت میں رہی ہے. تو ایک بات عائشہ ذہن میں رکھیں, فوج کے اندر ایک بڑی بنیادی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں, رستہ بھول جاتے ہیں تو کمانڈر کو یہ ایک ہدایت دی جاتی ہے کہ بجائے دائیں بائیں ٹامک ٹوئیاں لگانے کے آپ واپس اپنے جس پوائنٹ سے آپ نے سفر شروع کیا تھا واپس اس طرف جائیں, پھر اپنی منزل کا تعین کریں, اپنی سمت کی ڈائریکشن سیدھی کریں اور پھر اس کی طرف اپنے مشن کو آگے لے کے بڑھیں. تو مجھے تو کوئی کنفیوژن ہرگز نظر نہیں آ رہی. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں اپنے جو طالب علمی کے زمانے میں 90s میں دیکھی اور اس کے بعد پھر پچھلے 2 دہائیوں سے جرنلزم کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو ہمیشہ ان کا جو طریقہ کار یہی رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے دائیں بائیں اپنی سیاست کو کھیلتے رہے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی 2013 کے آگے پیچھے یہاں پہ پنجاب ہاؤس میں, محترم نواز شریف صاحب کر رہے تھے, تو وہاں پہ سوال کیا گیا کہ سر آپ کو علم ہے کہ آج ڈان نیوز پیپر کے اندر ایک سٹوری چھپی ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب اور نثار علی خان صاحب کی ملاقاتیں 3-4 ہوئی ہیں پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران جنرل کیانی کے ساتھ, تو آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے, میرے سے تو کسی بندے نے کوئی نہیں پوچھا کہ ملاقات کریں یا نہ کریں. لہٰذا یہ ایک طریقہ کار پاکستان مسلم لیگ نون کا رہا ہے جسے کہتے ہیں نا گڈ کاپ بیڈ کاپ, وہ چلتا آ رہا ہے. لہٰذا ابھی بھی بالکل جو بات ہے کہ ان کے رابطے بھی ہیں. مریم صاحبہ کم از کم یہ بتا دیتی ہے اپنے جلسے کے اندر کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, کس کے ساتھ کیا رابطہ ہوا ہے, کیا ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اور آپ کی طرف سے کیا ڈیمانڈ ہے. باقی بالکل صحیح ہے, اگر آپ نے ایک بیانیہ لے کے جانا ہے آگے, ووٹ کو عزت دو یا جو بھی کرنا ہے, تو کم از کم لوگوں کو بتائیں کہ اگر ہم نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ کون سا قانونی طریقہ کار ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن طریقہ کار ہے جس کے تحت ہمیں بات کرنی ہے. عمران خان بالکل شامی صاحب نے درست فرمایا کہ اگر عمران خان کو آپ نے گھر بھجوانا ہے تو اس کے تو 2-3 رستے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں یا عمران خان کو اتنا مجبور کریں کہ وہ ریزائن دے کے چلا جائے, یا عمران خان کے خلاف کو 60 وہ آرٹیکل 60 وہ 62-63 کا کچھ کوئی کلاس بلاس لگا کے سپریم کورٹ سے ان کو گھر بھجوائیں. اس کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں ہے. کیا جنرل بائیوا صاحب کسی دن پرائم منسٹر آفس چلے گئے جی تھینک یو ویری مچ خان صاحب آپ کافی وقت ہو گیا آپ کے اقتدار میں, گھر چلے جائیں, یا پھر جنرل فیض صاحب جا کے ان کو کہہ دیں گے؟ مجھے تو ایسے کوئی حالات نہیں نظر آ رہے. البتہ سیاست کا پورا حق ہے مریم صاحبہ کو اور پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں کو, وہ اپنی بات کر رہے ہیں. بات کیا ہوا, ہمیں گلگت سے 2 انٹرویو ہمیں سننے کو ملے اور انٹرویو بھی بڑے کمال کے انہوں نے دینے بی بی سی کو ہیں کیونکہ وہاں سے سوال وہ بنے بنائے طریقے سے آتے ہیں. اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا سب کے سامنے, پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا کہ جی نام شام نہیں لینا چاہیے تھا, اس طرح کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے اب مریم صاحبہ نے جو بیان کر دیا انہوں نے اپنی بات کر دی کہ جی وی آر اوپن فار ڈسکشن, ہم سے بات کر لیں, اگر کوئی ہمارے کوئی وارے کھاتی ہوئی بات ہوئی تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ان کو اپنے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس کو میرے خیال میں اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے. ایک شخص جو مسنگ ہے اس ساری اسکیم میں اس کا نام ہے شہباز شریف صاحب.
کم سے کم ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. اتنا میرے خیال میں ان کا رابطہ تو ہے کہ وہ اپنے کسی انفارمیشن سیکرٹری کو, کسی وائس پریزیڈنٹ کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھوا دیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ ابھی تک تو ہمیں مرجان صاحبہ کے بیانات آتے ہیں یا پھر نواز شریف صاحب کے بیانات, وہ آپ کو پتہ ہے اجازت نہیں ہے, نہ ٹیلی ویژن کے اوپر چلتے ہیں, نہ اس کے اوپر اس طرح بات ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں جب آگے بڑھیں گے شامی صاحب, پروفیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ گفتگو نہیں ہو سکتی. کیا ماضی میں آپ دیکھتے رہے ہیں بالواسطہ مذاکرات کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تاریخ رہی ہے کسی طور؟ دیکھیے, جب فوج اقتدار پر ہو یا چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان ہو تو اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فوج سے مذاکرات ہوں گے. لیکن جب ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ موجود ہو اور ملک میں دستور جو ہے آپ کا بحال ہو, تو پھر حکومت کی مرضی کے بغیر یا اس سے بالا کوئی باقاعدہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں؟ چوری چوری چھپ چھپ کر کوئی کانا پھوسی تو ہو سکتی ہے, کچھ خسر پھسر ہو سکتی ہے, کچھ لین دین ہو سکتا ہے, لیکن سٹرکچرڈ مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور ابھی تو دیکھیے جو مریم نے جو بات کہی ہے وہ اس میں دیکھیے یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے, یہ حکومت ختم ہو جائے. گویا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوق کو عزت دو, کیونکہ بندوق ہی ہے جو ووٹ کی طاقت کو ختم کر سکتی ہے اور کوئی دوسری طاقت ایسی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کے خلاف اتنی بڑی تحریک چلی, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے, جان سے گئے, زخمی ہوئے, لیکن وہ اپوزیشن ان کو حکومت سے نہیں نکال سکی. حکومت سے وہ نکلے جب فوج کے ٹینک آئے, فوج نے آ کر ان کے اقتدار سے باہر کیا. تو جب حکومت کی بات ہوتی ہے, اگر آپ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں تو پھر تو بات اور ہے. جب آپ نو کانفیڈنس بھی نہیں لا سکتے, حکومت کی میجورٹی بھی موجود ہے, تو پھر تو حکومت کو ٹینک ہی گھر بھیج سکتے ہیں. اور کوئی تو ٹینک اگر گھر بھیجیں گے تو پھر عزت ووٹ کو ملے گی یا بندوق کو ملے گی؟ تو اگر آپ بندوق کو عزت دے رہے ہیں تو اپنے بیانیے کی نفی کر رہے ہیں, پھر ووٹ کی عزت کہاں جائے گی؟ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے, یہ عسکری صاحب نے جو بات کہی ہے, بات چیت ہونی چاہیے اپوزیشن کے درمیان اور حکومت کے درمیان, دونوں کو کتنی ہی ناگوار بات کیوں نہ گزرے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہوئے تھے وہ اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان ہوئے تھے, اور جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان میں وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوئے ہیں. جب فوج حکومت میں ہو تو پھر فوجی قیادت سے مذاکرات ہوتے ہیں, بنیادی بات حکومت سے بات کی ہوتی ہے. فوج سے الگ ہو کر حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ہاں, نامہ و پیام ہو سکتا ہے, پنجابی محاورے کے مطابق آنکھ میں ٹکا ہو سکتا ہے, اور کوئی آنکھوں میں اشارے ہو سکتے ہیں, لیکن بات اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی. یہ بات اتنی ہی رہے گی. تو یہ ذرا وضاحت ہونی چاہیے اس بات کی, اور خود مریم کو بھی کرنی چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی کرنی چاہیے. اور اگر شہباز شریف صاحب کر دیں تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ ابہام دور کر دیں. وہ جو اکبر نے کہا تھا نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں, اور سرا ملتا نہیں, سرا پکڑیے. سرے کو پکڑنے کے لیے دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے نا, جیسے حکومت راضی نہیں مذاکرات کے لیے, اب انہوں نے لچک دکھا دی تو حکومت بھی دکھا دے, اس کے لیے کہیں سے آئے گا پریشر. یہ جو سیاسی دباؤ ہے, ہمیشہ اپوزیشن سیاسی دباؤ ہی بڑھاتی ہے. اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ڈائیلاگ کی وہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ ایک قدم پیچھے آئی ہیں. تو بات یہ کہ جس طرح کی صورتحال میں پاکستان جا رہا ہے نا, کہ یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے نا, حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, ادارے بھی ہیں, ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, بیٹھ کے اس لیے بات کر رہے ہیں
کہ ہماری جو گفتگو کا بھی ہمیں پاکستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ شامی صاحب نے اب مجھے ان سے میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. شامی صاحب آئیڈیل صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ بعض یہ چونکہ میں بنیادی طور پہ ایک رپورٹر ہوں اور ابھی یہ کل تک جو مذاکرات FATF بلکہ اب تو اسمبلی کے اندر بھی جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں تیسری پارٹی موجود ہوتی ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر حکومت کی مرضی سے ہوتے ہیں جی حکومت کی مرضی حکومت سے بالا نہیں ہوتے. جی شامی صاحب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہ بات کہی ہے. جی دیکھیے آنکھ میں ٹکا ہو سکتا ہے, چٹکی وٹکی ہو سکتی ہے, گدگدی ہو سکتی ہے, اس سے آگے بات نہیں بڑھ سکتی. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مرضی سے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ اتنی مضبوط, مؤثر, بااختیار ہونی چاہیے کہ ضرورت نہ پڑے. ہمارا بڑا المیہ یہ ہے. ابھی جب وہ خاور صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ جی ڈان کی ایک سٹوری کا, دیکھیں پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر انتخابات سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کس کی بننی ہے اور لہٰذا دال کن کی غلطی ہے. وہ جو موقع پرست ہیں, وہ جو چھاپا بردار ہیں, سارے وہ ادھر چھلانگیں لگا کے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی جو حوالہ دیا گیا ہے کہ جی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے تھے, دیکھیں مذاکرات کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور پھر مذاکرات ہوئے, اس کے بہت سارے دور ہوئے اور جب وہ نتیجہ خیز ہونے لگے تو پھر لائن کٹ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. بات یہ کہ ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی. میں بندوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ ایک دو بندے ایسے ہوتے تھے ایون کہ تحریک انصاف اور نواز شریف کی گورنمنٹ کے درمیان شاہ محمود قریشی صاحب رابطے کا ذریعہ تھے. اسی طرح خورشید شاہ صاحب. یہ حکومت سے بالا بالا اگر معاملات نہیں ہو سکتے تو مولانا صاحب یہ کاف لیگ سے وعدہ لے کر کیسے چلے گئے تھے؟ دیکھیں یہ تو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا. اس وقت ابھی جو پروفیسر صاحب نے بات کی نا کہ مریم نواز صاحب کریں, ابھی کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے لیکن PDM کی سطح پہ, اور PDM کی ایک شک کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل بات ہے کہ اگر وہ PDM حکومت کو گرانا چاہتی ہے یا ہٹانا چاہتی ہے تو انہوں نے اس میں لچک رکھی ہے. سیاسی لوگ ہمیشہ لچک رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جب ہم تیسری پارٹی کی بات کرتے ہیں, بھئی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تیسری پارٹی کی؟ کیا آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ روز کہتے ہیں کہ جی ہم جی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں؟ تو وہ جو آپ میں جو کچھ کہتے ہیں وہ میں یہاں نہیں دہرانا چاہتا. بات یہ کہ حکومت اتنی مضبوط ہونی چاہیے اور اپوزیشن اتنی مؤثر ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہو اور معاملات کا سیاسی حل نکالا جائے. آج اس سارے معاملے میں لوزر کون ہے؟ لوزر تو پاکستان ہے, پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کے لوگ ہیں. کہ ہم کل ایک پروگرام میں خاور صاحب نے کہا کہ جی وہ چینی اور آٹے کی قیمتیں نیچے آ گئی اور میں نے اسے خوشائند قرار دیا. آج میں نے جا کے مارکیٹ پتہ کی کہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب تک ہم خود جا کے نہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چینی درآمد شدہ آئی ہے, وہ چینی آ گئی 83 روپے پہ, وہ 81 روپے پہ جو بازار کھلے ہیں وہاں پر مل رہی ہے. اصل چینی جو پاکستان کی ہے وہ 100 اور 110 کے درمیان ہی ہے. وہی آٹے کی صورتحال ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی تو اپوزیشن کے کامیاب جلسے نہ ہوتے. اپوزیشن کو اسی وقت ضرورت اور حوصلہ ہوتا ہے جب حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیسری پارٹی کی طرف دیکھنے کی بجائے حکومت پہ پریشر آئے اور اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ آپس میں کریں, سیاسی حل ہی بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سیاسی حل. پروفیسر صاحب تھوڑا رکیے گا, مجھے بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر صاحب, مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کر سکتی ہیں لیکن وہ مائنس حکومت کو کری ہیں. حکومت اپوزیشن کو نہیں مان رہی, اپوزیشن حکومت کو نہیں مان رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو بات چیت کرنی ہوگی لیکن ابھی ایک ڈیڈ لاک ہے, اس کو دور کون کرے گا؟ دیکھیے مین سٹیک ہولڈر گورنمنٹ اور اپوزیشن ہوتے ہیں. اگر آپ نے سیاسی نظام چلانا ہے, اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ چلانی ہے یا اس کو چلانے کی ایفرٹ کرنی ہے, اگر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹ, چلیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے جمہوریت, اگر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کانسٹیٹیوشنل رول, اچھا فیئر پلے, تو اس میں سٹیک ہولڈر بنیادی طور پہ دو ہیں, ایک ہے گورنمنٹ, ایک ہے اپوزیشن. اور جب تک ان میں ڈائیلاگ ہو کے ایک منیمم کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا, جو ان کی جو PMLN کی ہمیں خواہش نظر آ رہی ہے نا کہ اداروں کا رول کم کر دو, اداروں کا رول کم نہیں ہو سکتا.
جب تک یہ پولیٹیکل فورسز ایک لمٹس کے اندر کام نہیں کرتی. اس کو 2 سٹیجز چاہیے آپ کو. اگر ڈائلاگ کرنا ہے 2 سٹیجز چاہیے. پہلی سٹیج یہ ہے کہ جو گفتگو یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے, اس میں ڈیسنسی لانے کی ضرورت ہے. یا کم از کم وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب خود کرتے ہیں, ان کے ایک ایڈوائزر ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیل کرتے ہیں, وہ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. اچھا, ادھر سے ہمارے لیڈران مریم صاحبہ ہیں, اپنا پی پی کے اپنے وہ ہیں لیڈر, وہ بیان ہیں, اور دوسرے بھی بڑے ماشاء اللہ اپنے لیڈروں کو سامنے دیکھ کے وہ بھی خوب فصاحت و بلاغت سے غلط گفتگو کرتے ہیں. اچھا, پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو ٹون ڈاؤن کریں, تھوڑی سی ڈیسنسی دکھائیں, اس سے پھر ٹیمپریچر آپ کا نیچے آتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ انٹرمیڈیریز کے تھرو گفتگو کرتے ہیں, اور پھر تھرڈ سٹیج پہ پھر آپ کا ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. یہ چاہے 1 ہفتے میں ہو جائے, چاہے 6 ہفتے کے اندر ہو جائے, لیکن اس کے لیے بنیادی سوچ میں, لیڈرشپ کی سوچ میں فرق آنا ضروری ہے. کیونکہ ادھر فیصلہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, ادھر زرداری صاحب نے کرنا ہے, ادھر عمران خان نے کرنا ہے. اگر ان کی سوچ ایک جگہ جم گئی ہے, فریز ہو گئی ہے, تو پھر پاکستان کے اندر حالات کے بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر حالات کو بہتر کرنا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بدلیں اور آپس میں گفتگو کر کے ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کریں. اور منیمم کنسنسس سے اگر آپ چلیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایفیکٹو ہو جائے گی. جب پارلیمنٹ ایفیکٹو ہو جائے گی تب دوسرے اداروں کا رول کم ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ایفیکٹو نہ ہو؟ آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے یہ آپ جو ہے حکومتیں بدلوانا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جن ملکوں میں ملٹری نے رول کیا ہے, جس طرح پاکستان میں 4 ملٹری رول ہوئے, دنیا کے اور بہت سے ممالک میں بھی ہم نے ملٹری کو یہ رول کرتے دیکھا ہے. جب بھی ملٹری رول کرتی ہے اس کا رول ایکسپینڈ کرتا ہے. اچھا, اس رول کو پیچھے ہٹانے کے لیے آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ایک کریڈیبل سیولین آلٹرنیٹیو کریٹ کیجیے. اور وہ سیولین آلٹرنیٹیو ہوتا ہے جب سیاسی قوتوں میں ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ ہو. منیمم کنسنسس ڈیولپ کر کے تو دیکھ لیں یہ سیاسی لیڈران, جیسے نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو کے درمیان ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ سب ممکن ہوا. کون سا ہوا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی کا ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پہلے بے نظیر نے اس کو وائلیٹ کیا, نواز اپنے جو ہے گفتگو شروع کر دی, اور اس کے بعد جب موقع لگتا ہے تو پی ایم ایل این نے چارٹر. دیکھیں یہی تو بڑا ہے پرابلم ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی چارٹر ہونا چاہیے ایک سارے سٹیک ہولڈرز کا. او بھائی, چارٹر کو اگر آپ نے وائلیٹ کرنا ہے اپنی کنویننس کے مطابق, سیولین سپریمیسی کا رونا ہے اس وقت جب آپ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں, ورنہ ہم جانتے ہیں ماضی میں کیا ہوتا رہا. اچھا, 16 نومبر کو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. خبر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بات پتہ چلے گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں بات تو آلریڈی کافی واضح ہے. جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے بالکل سامنے تمام چیزیں موجود ہیں. دیکھیں, حکومت کی طرف سے عائشہ, کیا پرائم منسٹر نے ابھی 2 دن پہلے ایک سپیچ کہی تھی, اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ہر ایشو کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ آئندہ کے انتخابات اس طرح کے ہوں کہ ہارنے والی پارٹی ہے جو ہے وہ بھی مانے کہ جی انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں. ایک ابھی بل آیا ہوا ہے پارلیمان کے اندر کہ جی سینٹ کے اندر آئندہ جو مارچ میں انتخابات ہونے ہیں, ہمیشہ منڈی لگتی ہے, ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. تو حکومت نے یہ بل پیش کیا ہے کہ ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے ایک الیکشن کروانا چاہتے ہیں, آئیں مل کے بیٹھ کے بات کر لیں, اس پہ ہمیں ووٹ کریں تاکہ اس کو ہم قانون کا حصہ بنائیں. اس وقت حکومت کے پاس تو وہ عددی اکثریت نہیں ہے سینٹ کے اندر کہ وہ قانون سازی کر سکے. کیا آپ کو پی ڈی ایم کے فورم سے کوئی ایسا کوئی ڈرافٹ نظر آ رہا ہے جس کے تحت یہ بات کی جا سکے کہ ملک کے اندر اگر سیولین سپریمیسی اگر ہم نے قائم کرنی ہے تو اس کے لیے کون سا جو طریقہ کار ہو جس کے تحت آپ نے آگے جانا ہے؟ بار بار جب ہم حقائق کی بات کرتے ہیں اور ہمارے جو سیاستدانوں کے اندر جو تضادات موجود ہیں تو ان کو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. جب دھرنا ہوا تھا 2014 کا, اس دوران جب کافی ٹینس ماحول ہو گیا, ایک دن جو ہے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی جنرل راحیل شریف صاحب کو کہ ذرا بات کر لیں طاہر القادری صاحب سے, عمران خان صاحب سے, یہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے بلایا, ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کیا چاہتے ہیں.
کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ تھا کہ الیکٹورل وہ جو انویسٹیگیشن انتخابات کی، لیکن اس وقت تک شاید کچھ ان کے ذہن میں آ چکا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے یا طاہر القادری صاحب کے، جس طرح آج کل پی ڈی ایم کے ذہن میں ہے کہ جی ہم تھوڑا سا مومنٹم بنا لیں گے اور حکومت کو گھر بھجوا دیں گے. تو جنرل راحیل شریف نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ بھائی جان طریقہ کار ہے، ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے تو میں تو ان کا چنا ہوا آرمی چیف ہوں، یہی میرے پاس ہے، آپ بتائیں آپ چاہ کہہ رہے ہیں آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت. ایونچولی 126 دن جو کچھ ہوا وہ ایک جو شامی صاحب بات کر رہے ہیں، پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑا. تو اب جو ہے مریم صاحبہ یا پی ڈی ایم یہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہے کہ ایک آئینی یا قانونی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی طریقے سے گھر چلی جائے، اس کو بھجوا دے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو گھر بھجوا دے، تو اس کے بغیر اس کی غیر موجودگی میں جو ایک طریقہ کار ہوگا، جو ایک پلے گراؤنڈ سجے گا جس میں ہم مرضی کا اپنا میچ کھیل سکیں، وہی ہم میچ کھیلیں گے. ہم یہ جو ہمارے سامنے اپوننٹ ہے اس کی موجودگی میں ہم میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت بالکل سلمان غنی صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. سلمان غنی صاحب تمام ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک ہے، ان کے سپورٹرز ہیں. پی ٹی آئی بھرپور جلسے کر رہی ہے. ابھی جی بی کے اندر ہم نے دیکھا پی ایم ایل این، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم ڈبلیو ایم، تمام لوگوں نے اچھے جلسے کیا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں اگر میرے جلسے میں زیادہ بندے آگے ہیں تو میرے پاس یہ ایک جو حق مجھے حاصل ہو گیا ہے کہ میں غیر قانونی یا غیر آئینی طریقہ استعمال کرتے ہوئے اگلا جو حکومت بیٹھی ہے اس کو گھر بھجوا دوں. تو لہٰذا بات یہی ہے کہ ایونچولی ان کو کسی نہ کسی ایسے ایشو کے اوپر بھی مل بیٹھنا پڑے گا. اور بعد میں آپ کو سچی بتاؤں، اسلام آباد کے اندر شامی صاحب بھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے. بات چیت کے خلاف کوئی نہیں ہے، تمام لوگ بات چیت چاہتے ہیں، پارلیمان موجود ہے اور لوگوں کے درمیان رابطے بھی ہیں اپوزیشن حکومت کے درمیان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن کے اندر. نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا وہ چند لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. جو ہم نے تو اسلام آباد میں بھی دیکھا، وہ ہمیشہ جب ایک دو زیادہ لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے تو وہ پھر ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں. وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، جس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں، اب اس کا کوئی ہمیں آن گراؤنڈ تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو کورٹ آف لاء کے اندر ثابت کرنا ہے نا. ہوا کے کوئی اندر راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن خبر مریم نواز تو یہ کہتی ہیں کہ بند گلی کی جانب وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے یہ مصنوعی چیز بنانے کی کوشش کی، وہ اس حکومت کو آئینی اور قانونی نہیں مانتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے، لیکن اس کو رخصت کس طرح کریں گے اس کا طریقہ انہیں معلوم نہیں. وقت آنے پر وہ بتائیں گے، یہ ان کا کہنا تھا. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. شامی صاحب، ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے، اس میں یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر مسلم لیگ نون خصوصاً اور پی ڈی ایم اگر عموماً آئین کی روشنی میں سیاسی ڈھانچے کی تعمیر نو کی بات کرتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا چاہیے، ہوگا؟ دیکھیے، وہ بات کرنی پڑے گی انہیں حکومت کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ. ہاں، اگر وزیر اعظم یہ چاہیں یا اتنا اپوزیشن اپنا دباؤ بڑھا دے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ راحیل شریف صاحب سے کہ آپ عمران خان صاحب سے اور طاہر القادری صاحب سے بات کر لیں، اگر اتنا دباؤ بڑھ جائے اور عمران خان باجوہ صاحب سے کہیں یا فیض صاحب سے کہیں کہ ان سے بات کر لیں تو پھر بات اور ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا گلگت بلتستان کے معاملے پہ بات کرنے کے لیے باجوہ صاحب سے کہ آپ ملاقات کر لیں تمام سیاسی رہنماؤں سے، پارلیمانی لیڈر سے. تو یہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر، خواہش کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوجی قیادت کے ساتھ اپوزیشن کے، خواہ وہ پی ڈی ایم کی سطح ہو، خواہ مسلم لیگ نون کی سطح ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ پپی جپھی تو ہو سکتی ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی. چوری چھپے تو بات ہو سکتی ہے، باقاعدہ گفتگو نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم کی رضامندی جو بھی صورت ہو اس کے لیے ضروری ہوگی. بنیادی فریق دو ہیں، ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے. دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، تبھی بات آگے چلے گی.
بالکل ٹھیک ہے, یہی ایک راستہ ہے, لیکن ایسے میں ہمیں بہت تشویشناک اطلاعات LOC سے آ رہی ہیں. سلمان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یہ پر پواڑا تو بھی چلتا رہنا سیاسی محاذ پہ, لیکن یہ ہمارے کنٹرول لائن پہ جو غیر معمولی صورتحال, ہمارا دشمن تو منہ کھول کے کھڑا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر ایک یکسوئی کی, سنجیدگی کی, اتحاد کی اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور ہمارے 4 شہری شہید ہوئے ہیں, 31 لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں. فوج نے دیا تو زبردست جواب ہے. دیکھیں بھارت لاتوں کا بھوت ہے, باتوں سے ماننے والا نہیں ہے. اور 27 فروری والا جواب ملا تھا تو 1-1.5 سال گزر گیا ہے. بات ہے ان کو جب تک آپ اسی طرح نہیں نپٹیں گے ان کے ساتھ, یہ باز نہیں آئیں گے. یہ ہندو بنیے کی ذہنیت کو ہمیں پارلیمنٹ کی ضرورت تو ایک بار پھر اس واقعے سے بھی عیاں ہوتی ہے پروفیسر صاحب. بالکل ہے پارلیمنٹ کی ضرورت, اور شامی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی طریقہ کار کا تعین نہیں کرتے, پاکستان کے سیاسی ادارے مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتے. اصل راز جو ہے نا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے پاس ہے, وہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور کوئی اور طریقہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. خاور آپ سے معذرت, آپ کی بات رہ گئی, لیکن ہوتی رہے گی, چلتی رہے گی یہ بات, اور نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بنیادی فریق حکومت اور اپوزیشن ہے, ان دونوں کو ہی مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا, دونوں کو لچک دکھانا ہوگی. پروگرام کے والے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.